शादी की तैयारियों का जोश ही अलग था। हफ्ता कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। घर में शॉपिंग मुसलसल जारी थी। मदीहा को तो किसी के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा था। ताई भी गांव से आ गई थी सबके साथ ही, जबकि ऐमन भी आई थी। वो देखना चाहती थी कि जिसके लिए कबीर ने उसे ठुकराया है वो कौन है। घर मेहमानों से भर गया। अफशीन अभी तक ठीक नहीं हुई थी और सालार को तो उस दिन के बाद फुर्सत ही नहीं मिली सर खुजाने की। मुर्तज़ा ने हर काम की जिम्मेदारी उस पर डाल दी थी। जैन अपनी मस्ती में मस्त था, आने वाले वक्त से अनजान। जबकि आरिस को आयत के कपड़ों की फिक्र थी, क्योंकि कबीर उससे बार बार यही पूछ रहा था कि तुमने आयत को शॉपिंग करवा दी या नहीं। आरिस ने कंपनी के अकाउंट से किसी को भी बताए बिना पैसे निकलवा लिए, क्योंकि शादी की वजह से किसी का ध्यान नहीं था उस तरफ। वो आयत के रूम में आया। आयत बेड पर लेटी हुई थी। कमरे में अंधेरा था, हालांकि सब बाहर थे, फिर वो यहाँ क्यों थी? उसने रूम का डोर नॉक किया और अंदर आ गया। उसे शायद एहसास नहीं हुआ था, तभी वो यूं ही लेटी रही। आरिस को उसके गुलाबी लब और चेहरे का नीला हिस्सा नजर आ रहा था। आयत ने अचानक ही आंखों पर से हाथ हटाया तो सामने उसको पाया। दोनों की निगाह एक दूसरे में उलझ कर रह गई। आयत ने निगाह फेर कर उठना चाहा, जबकि आरिस ने पैसे दूसरी तरफ फेंक कर उसके सामने वो बैठ गया। आयत का दिल बुरी तरह धड़का कि क्यों आया है वो यहाँ। वो पूछने लगी कि क्यों आए हैं आप यहाँ? यहाँ क्यों बंद हो? आरिस ने सवाल किया। उसकी आंखों के पर्दे फूले हुए थे। आरिस के सवाल पर आयत की आंखें तेजी से भीगी और उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलने लगे। आरिस ने बेजारी से उसको देखा। लाजमी वही मुर्गे की एक टांग जो वो कभी करेगा नहीं, उसका गम मनाया जा रहा था। मगर आयत ने आंसू साफ कर लिए उसके चेहरे पर बेजारी देखकर। मैं हैरान हूँ तुम्हारी ढिठाई पर। आरिस ने एक आईब्रो उचका कर देखा। आयत को लगा कि उसका दम घुट जाएगा। उस शख्स की नफरत खत्म ही नहीं हो रही थी, दिन ब दिन अजीब सी हो रही थी। खुद ही उसके पास आता और खुद ही तंज करता था। इसी हालत में वो क्या कर सकती थी? मेरी उदासी और किसी भी गम का आरिस आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आयत ने कहा और चादर हटाकर उठने लगी तो आरिस को हंसी आ गई। क्या वाकई तुम इस कमरे में बंद ये नहीं सोच रही कि नानी ने तुम्हारी आंखों से और तुम्हारे वजूद से सब पहचान लिया? तो वो वही बात करने लगा जिसका खौफ उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। अगर कोई पहचान भी गया ना, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये बच्चा आपका है, फिक्र ना करें। आयत ने अजियत की इंतहा पर पहुँचते सुर्ख नज़रों से उसको देखा। आरिस के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। तो किसका बच्चा है ये? वो संगीन लहजे में उसका बाजू जकड़ गया था। किसी का भी हो सकता है, मगर आरिस आपका नहीं है। आयत ने गुनाह किया है और वो उसे छुपाती फिर रही है। कोई भी पहचान ले, मुझे कोई परवाह नहीं। वह अचानक उसे दूर धकेलती चिल्लाई, जबकि आरिस का हाथ उठा था उस पर और उसका चेहरा सुर्ख कर गया। मुझे और मेरे बच्चे को गाली दे रही हो? वो धाड़ा था, आपे से ही बाहर लगा था उसको उस वक्त। कोई सुन लेगा, क्या जवाब देंगे फिर सबको? वो सिसकने लगी। इतनी तकलीफें ना दे मुझे कि उसके निशानात छुपाने मुश्किल हो जाएं। अब इस तमीज़ के निशान को कहाँ छुपाऊंगी मैं और कैसे? वो जैसे खुद अजियती का शिकार लगी। आरिस के दिल पर लगी थी आज पहली बार उसकी यह हरकत। ये बच्चा मेरा है, जायज़ है और मुझे परवाह नहीं ये बात खुलती है या नहीं। अच्छी बात है, मुझे भी परवाह नहीं। मेकअप से थप्पड़ के निशान को छुपाती वो बोली, ये सब क्या कर रही हो तुम? आरिस की बर्दाश्त से अब बाहर हुआ और उसने उसके हाथ से सामान लेकर दूर उछाल दिया। दफ़ा हो जाएं आप मेरे कमरे से, वरना मैं बाहर निकल कर अपना तमाशा इतना लगाऊंगी कि यहाँ मौजूद सब सोचेंगे कि क्या ये वही आयत है। वो भी बिना लिहाज के चिल्लाई, तुम्हारी इस चोंच पर कदम रखने आते हैं मुझे आयत? उसने उसका मुंह जकड़ कर कहा और उसको दूर धकेल कर बाहर निकल गया। धड़ धड़ सीढ़ियाँ उतरता वो कई लोगों की नज़रों में आया था। वो बेहद हैंडसम था। हैंडसम तो मदीहा के चारों बेटे ही थे और ये बात सभी कहते थे। वो ममा के कमरे में पहुंचा तो वहाँ भी मेहमान थे, नानी भी थी। देखो लड़के को कैसे सुर्ख चेहरा लिए मुंह उठाए फिर रहा है। नानी ने झड़क दिया, ममा कुछ देर बात कर सकता हूँ मैं आपसे? आरिस जब से बोला। हाँ बोलो बेटे, मदीहा ने पूछा। अकेले में, वो कहकर बाहर निकल गया। अरे देख लो मदीहा, हमसे भी पर्दादारी होने लग गई। नानी ने बुरा मनाया था। मदीहा शर्मिंदा सी बाहर निकल गई और आरिस के पास आई। रुखसती चाहिए मुझे आयत की, वो भी कल ही, बड़े भैया की मेहंदी पर। वो बोला। चेहरे तने हुए थे और चेहरे पर पसीना सा था।
کیا کیا ہے تم نے آیت کے ساتھ؟ مدیحہ نے اس کا شانہ پکڑا، اسے آیت کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں آپ کو فیصلہ سنا چکا ہوں، عارض بول کر وہاں سے نکل گیا تو مدیحہ نے سر تھام لیا اپنا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ اندر آئیں تو اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کیا ہوا مدیحہ؟ پھر سے نانی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ مسکرائیں اور سالار کا نمبر ڈائل کیا۔ بیٹے ذرا اوپر آؤ، انہوں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا، موڈ الگ خراب تھا کہ نیند پوری نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے کس نوعیت کے سکون کی تلاش تھی اسے، سرخ آنکھوں اور سرخ ناک سے جو یہ پتہ دے رہی تھی کہ وہ بیمار پڑ گیا ہے کام کے برڈن کے باعث۔ وہ اندر آیا۔ جی مما، اس نے بنا کسی کو دیکھے پوچھا تو ایمن تو اس کو دیکھتی رہ گئی۔ کبیر تو شاید سوبر سا لگتا تھا، مگر سالار کی کیا پرسنالٹی تھی، وہ وہیں ہونک نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں بلا کی ناگواری تھی ہر چیز کے لیے۔ بیٹا نانی کو سلام نہیں کیا؟ مدیحہ نے کہا تو اس نے نانی کے آگے سر جھکایا، پھر مامی کے آگے اور پھر ایمن کو ایک نگاہ دیکھ کر وہ مدیحہ کی طرف متوجہ ہوا۔ باہر آؤ ذرا، مدیحہ مسکرا کر بولی تو سالار باہر نکل گیا، جبکہ ایمن کے لبوں پر اس کو دیکھ کر عجیب مسکان آ گئی۔ امی جی، کبیر نے تو منمانی کر لی، سالار کے لیے ایمن کی بات چلا لیں، مامی بولی تو نانی جو پان کھا رہی تھی ہوش میں آئی۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ٹھہرے دماغ کا ہے، نانی بولی، کیونکہ سالار کے بارے میں مدیحہ سے سن چکی تھی۔ نانی کیا فرق پڑتا ہے، میں مینیج کر لوں گی، ایمن نے کہا تو انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر پیار کیا۔ اگر تجھے پسند ہے تو پھر کر لیتی ہوں میں بات پکی، انہوں نے کہا تو ایمن مسکرا دی، جبکہ دوسری طرف مدیحہ نے سالار کو ساری بات بتا دی۔ میں منہ توڑ دوں گا اس کا، وہ گھرایا۔ آرام سے بات کرو، سالار اور میں بھی یہی چاہتے تھے کہ آیت کی رخصتی ہو جائے، جتنی جلدی ہو اتنا بہتر ہے۔ مدیحہ بولی، بھئی یہ کوئلوں پر کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ کبیر کے بعد ہو جائے گی رخصتی، یہ کل ہی کرنے کی کیا ضد ہے اس کی؟ سالار نے غصے سے کہا۔ تمہیں میں کہہ رہی ہوں سب سنبھال لو، میں ایسا ہی چاہتی ہوں۔ مدیحہ آیت کے خیال سے ہی کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سالار نے کہا اور انہیں بگڑے تیوروں سے دیکھتا وہاں سے گزر گیا۔ مجھے لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، مدیحہ بڑبڑاتے ہوئے اندر آئیں۔ جا ایمن، بچے کو دودھ میں ہلدی ملا کر دیا، ساری تھکاوٹ اتر جائے گی، نانی نے کہا تو ایمن جلدی سے اٹھی۔ امی جی پریشے دے دے گی، مدیحہ بولی۔ چپ رہ بس، انہوں نے کہا تو وہ چپ ہو گئی، جبکہ ایمن نے سالار کو اوپر جاتے دیکھا تو مسکرا کر کچن میں آ گئی۔ دودھ اور ہلدی بنا کر وہ اوپر جانے لگی۔ اوپر کا پورشن بے حد حسین تھا، یونیک چیزیں، مہنگی طرز کی، وہ پرسکون سی جگہ تھی۔ ایمن اندر آ گئی، سالار اوندھے منہ بستر پر لیٹا تھا۔ ایمن ذرا سا کھانسی تو سالار جھٹکا کھا کر مڑا، ایمن کو دیکھ کر پل بھر کے لیے حیران ہوا۔ آپ یہاں؟ اس نے کہا۔ آپ تھک گئے ہیں، یہ لیں دودھ ہلدی لے لیں، ٹھیک ہو جائیں گے، ایمن بولی تو سالار نے گہری سانس بھری۔ میں یہ سب نہیں پیتا ہوتا، اس نے کہا اور اس کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر آپ کے شانے دبا دوں؟ نانی کہتی ہیں تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ نانی نے یہ نہیں بتایا کہ کسی کنوارے لڑکے کے کمرے میں جا کر اسے دعوت نہیں دینی چاہیے؟ سالار نے گھورا تو ایمن ہنس دی اور دوپٹے کو مزید گردن سے چپکا لیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کبیر ایمن سے شادی پر کبھی کیوں راضی نہیں ہوا۔ نانی تو مجھے بہت کچھ بتاتی ہیں، آپ کی خدمت کیسے کروں؟ رہنے دو، لے لی میں نے تمہاری خدمت تو باقی پیچھے کچھ نہیں رہے گا تمہارے پاس۔ سالار اٹھ گیا کہ شاید وہ اٹھ کر چلی جائے۔ رکیں تو، ایمن اس کے پیچھے آئی۔ یار جاؤ تم، میرا دماغ خراب مت کرو، سالار نے اس کو دور دھکیلا، جبکہ ایمن کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ میں مما کو بلا لوں گا۔ کیوں؟ ڈر گئے؟ ایک آوارہ لڑکا لڑکی سے ڈر گیا؟ ایمن بولی تو سالار نے غصے سے اس کے بال جکڑ لیے، اس سے پہلے کہ وہ واقعی اس کی خواہش پوری کر دیتا۔ اسے جسٹ ٹائم پاس سمجھ کر دماغ میں زمل کا چہرہ اتر آیا۔ وہ ایک دم جھٹکا لگا کر اسے دور ہوا، پیشانی پر پسینہ اتر آیا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ اس کا چہرہ کیوں ذہن کی اسکرین پر آیا اور وہ ایسے کیوں دور ہوا اس سے، جبکہ ایمن کو اس کی ماں نے پکار لیا، مگر وہ تو سالار پر مر ہی مٹی تھی۔ عجیب جنگلی سا آدمی تھا اور اسے ہر قیمت پر اب سالار چاہیے تھا۔ سب میں آیت کی رخصتی کی بات پھیل گئی تھی۔ مرتضیٰ نے اس بات پر خفگی کا اظہار کیا، مگر مدیحہ کی ضد کے آگے چپ سے ہو گئے۔ سبھی حیران تھے کہ مدیحہ اتنا ضد پر کیوں اتری ہوئی ہے، گویا وہ عارض کے اسی اچانک فیصلے کی منتظر تھے۔ سب میں آیت کی رخصتی کی خبر کیا پھیلی، سب اس کو چھیڑنے لگے۔ جو سن سی بیٹھی تھی اس کی اندرونی کیفیت سے پریشے ہی آگاہ تھی۔ دیکھو رخصتی ہو رہی ہے تمہاری اور تم نے منہ من بھر کا بنایا ہوا ہے، ایمن نے ذرا ناگواری سے کہا۔ آیت کچھ نہیں بولی، جبکہ پریشے نے ضبط سے اس کو دیکھا۔ جب انسان کچھ نہ جانتا ہو تو چپ رہنا چاہیے۔ ہائے کیا بات ہے ایسی؟
کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ وہ ہنس کر پوچھنے لگی، جس پر آیت اور پریشے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ اس کے بعد دونوں ہی کچھ نہ بولی، جبکہ ایمن کافی دیر بولتی رہی۔ عمل اس کے لیے اپٹن لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ امی نے کہا ہے کہ اپٹن لگا لو، عمل نے مسکرا کر کہا اور ایکسائٹمنٹ میں اس کے پاس آ گئی۔ سب عورتیں بھی ابھی آتی ہوں گی، عمل نے جلدی سے کہا تو آیت گھبرا گئی۔ پریشے مجھے یہ سب نہیں کرنا، اس نے ہمت کر کے کہا۔ آیت تماشا نہ بناؤ اپنا، پریشے میری شادی پر میرا ماں باپ موجود نہیں، کیا یہ اذیت کم نہیں ہے؟ وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی مدھم لہجے میں بولی۔ تب تک سب عورتیں بھی اندر آ گئیں اور اس طرح آیت کی رسم ہونے لگی۔ نانی نے تو اسے پورا اپٹن میں نہلا دیا۔ تو نے لباس نہیں بدلنا، انہوں نے حکم دیا اور عمل نے ڈھولکی بجانا شروع کر دی۔ شگل میلہ لگا رہا۔ آیت کافی سنجیدہ تھی اور پریشے بار بار اسے سنبھال رہی تھی۔ رات گئے مرتضیٰ صاحب کے حکم پر محفل ختم ہوئی، کیونکہ کل بڑا دن تھا، کبیر کی مہندی اور عارض کی رخصتی تھی۔ اگلا دن بے حد مصروف تھا۔ سالار کو شدید بخار ہو گیا تھا، آنکھیں سرخ تھیں مگر وہ سب سنبھال رہا تھا۔ عارض کا موڈ سخت خراب تھا، وہ کسی ایک بھی فرد کو اپنے نزدیک برداشت نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ کبیر بے حد خوش تھا۔ سالار کے ساتھ اس نے پوری مدد بھی کرائی تھی، جبکہ زین بھی لگا ہوا تھا۔ تمہارے سے زیادہ ایکسائٹڈ دلہا نہیں دیکھا میں نے، سالار نے ٹیشو سے ناک صاف کر کے زین کے ہاتھ میں تھما دیا اور کبیر کو کہا، جس نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا، جبکہ زین تل ملا گیا تھا سالار کی اس حرکت پر۔ بھیا یار آپ صبح سے ایسا کر رہے ہیں، زین نے ٹیشو زمین پر پھینکا۔ کاش یہاں میرا پیے ہوتا تو کم از کم نخرے تو نہ دیکھتا نا تم لوگوں کے میں۔ سالار نے گھورا جبکہ زین نے منہ بنا لیا۔ ویسے بڑے بھیا اس لڑی کو جوڑ دیں، آپ کے سسرالی اسی لڑی کے نیچے بیٹھیں گے، لائٹیں پوری پڑنی چاہیے ان پر۔ آفان کے شوشے پر زین، سالار اور آفان تینوں ہنسنے لگے، جبکہ کبیر نے اس کی کمر میں مکہ جڑا تھا۔ اب سارا کام تم خود ہی کرو گے گدھو، کبیر بھڑکا اور کہہ کر پلٹ گیا۔ لو سن لو، گدھے بھی ہم ہی ہیں، مہاراج کی شادی نہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ویسے آفان تجھے لگتا ہے کہ ہماری شادی ہوگی؟ سالار نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میری شادی تو ہی کرائے گا بیٹا، آفان نے دانت نکالے۔ یہ بہت غلط ہے، اس عارض کی رخصتی کا شوشہ تو وہ سالار باپ کو سمجھائے گا نا۔ کبیر کی شادی ہو تو سالار تیاری کرے گا۔ آفان صاحب، شادی پوری کی پوری میرے اوپر ڈال کر بیٹھے ہو تم لوگوں کو میں مرد نہیں لگتا، میرے اندر جذبات نہیں ہیں، وہ آنکھیں نکالتا چلایا، جبکہ زین اور آفان خوب ہنسنے لگے۔ بند کرو اپنے منہ، وہ لائٹوں کی لڑیاں پھینکتا چیئر پر بیٹھ گیا، جبکہ آفان اور زین لڑیاں لگانے لگے۔ تقریباً تیاریاں ہو گئی تھیں، بس کچھ ہی دیر میں فنکشن شروع ہو جاتا۔ پہلے مہندی کی رسم ادا کی جاتی اور اس کے بعد رخصتی۔ سالار موبائل سکرولنگ کر رہا تھا، پینٹ کے پونچے فولڈ کیے، سفید پاؤں میں چپلیں پہنے، بلیک ٹی شرٹ پہنے جس میں اس کے مسلز واضح ہو رہے تھے۔ وہ لاپرواہ سا ایک ایک کی نگاہ کا مرکز بن رہا تھا۔ ایمن نے اس کا سر سے پاؤں تک تجزیہ کیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کبیر سے کہیں زیادہ ہینڈسم اور ڈیشنگ ہے، اس پر وہ کتنا جنگلی سا ہے۔ اس کا دل گدگدا سا گیا۔ وہ گنگناتی ہوئی پلٹی اور تیار ہونے لگی۔ آیت کو پریشے اور عمل پارلر لے گئی تھی، اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ تو سالار کو دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ بھی اچھے سے۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو گیا تھا۔ کبیر کو سٹیج پر بٹھایا گیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے سسرالی کتنے کم تھے، بس 6 افراد، 3 بچے اور 3 ہی بڑے۔ سب نے اس بات کو محسوس کیا، مگر خوشی کے موقع پر کوئی کچھ نہ بولا۔ وہ لوگ رسم کر کے ایک طرف بیٹھ گئے، جبکہ سالار جو کھانے کی طرف متوجہ تھا، مرتضیٰ کے ڈانٹنے پر کپڑے چینج کرنے بھاگا۔ آفان اور زین تو کبیر کے ساتھ پہلے ہی موجود تھے، جبکہ پریشے اور عمل بھی۔ پریشے پر سے تو آفان کی نگاہ نہیں ہٹ رہی تھی، جبکہ زین بھی نہ جانے بار بار عمل کو دیکھنے سے خود کو روک نہیں پا رہا تھا، جبکہ اس کے انداز میں زین کے اس طرح دیکھنے پر خوب ناگواری ابھری تھی۔ دوسری طرف پریشے بھی آفان کو گھور رہی تھی، مگر وہ تو نگاہ ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا، اور بڑے بھیا مسکرا رہے تھے۔ مدیحہ نے اس کی بلائیں لے ڈالی آنکھوں میں۔ ایمن بھی تیار تھی غرارے میں، سالار کی نگاہ کا مرکز بننا چاہتی تھی وہ۔ تبھی وہ بھی سٹیج پر آ گئی، جبکہ آنکھیں سالار کی منتظر تھیں۔ بلیک کرتا شلوار میں وہ تیار ہو کر نکلا، جبکہ گلے میں یلو پرنا ڈالا ہوا تھا اس نے، تو ایک دم اس کی نگاہ عارض پر گئی جو کسی سے بات کر رہا تھا۔ او بھائی، تو یہاں کیوں ہے؟ سالار نے کہا تو عارض نے ایک دم فون بند کیا۔ میں آ رہا ہوں بھیا، آپ چلیں، وہ بولا۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ سالار نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ کسی سے نہیں،
اس نے کہا اور سیل فون جیب میں ڈال لیا۔ سفید کرتا شلوار میں ریڈ ویسٹ کوٹ پہنے وہ بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سالار کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ کبھی بھی عورت سے بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ میرے نزدیک جو مرد عورت سے اپنی محرومی کا بدلہ لیتا ہے وہ بے حد کمزور ہوتا ہے۔ مرد کو شیوا دیتا ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے کسی مرد سے بدلے کے جذبات رکھے۔ ہمیشہ عورتوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے کسی بھی رشتے میں، پھر وہ تمہاری بہن ہو یا بیوی یا محبت۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا وہ بول رہا تھا جبکہ عارض چپ چاپ اسے سن رہا تھا۔ اسے عجیب سا لگ رہا تھا، وہ ایسی سوچ رکھتا ہے؟ لگتا بھی نہیں تھا۔ عارض نے بس سر ہلایا۔ چلو، سالار نے کہا اور وہاں سے دونوں نکل کر باہر آ گئے۔ لان میں شام ڈھل آئی تھی، چاروں طرف لائٹوں نے لان کو عجب کشش بخش دی تھی۔ کبیر کی رسم اب فیملی کے لوگ کر رہے تھے۔ سالار اور عارض دونوں آ گئے۔ ایمن جو بور کھڑی تھی ایک دم الرٹ ہو کر سالار کی بھی نگاہ اس پر اٹھی، مگر سرسری سی۔ وہ کبیر کے نزدیک آ گیا۔ آ یار، مجھ سے بھی پیلا پیلا ہو جا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپٹن ملا اور کبیر کے پورے منہ پر مل دیا، جبکہ کبیر اس کو ہٹاتا رہ گیا۔ ایک دم شور سا اٹھا تھا اور سب ہنسنے لگے۔ سالار، میں تمہیں بخشوں گا نہیں، کبیر چلایا۔ یہ جو دلہے ہوتے ہیں نا بیٹا، ان کی چونچ بندھی رہتی ہے، کیسے کیسے میسنے سے لگتے ہیں۔ سالار ہنسا۔ ہاں، تمہیں دیکھ لوں گا میں تمہاری شادی پر، کبیر نے اپنے منہ پر سے اپٹن صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھنا، مجھ سے زیادہ ہینڈسم دلہا کہیں نہیں ہوگا دنیا میں۔ بس کر شوخا، ہر وقت اپنی تعریفیں۔ کبیر نے جھڑکا تو سب ہنس دیے۔ محفل گرم تھی۔ عارض نے بھی کبیر کو مہندی لگائی اور اس پر بھی کافی ہوٹنگ ہوئی، اور پھر سب لڑکوں نے مل کر کبیر کو بیچ میں کھڑا کر کے بھنگڑے ڈالے۔ کافی دیر تک سالار کے سانس پھول گئے تو ایمن جلدی سے اسے پانی دینے لگی۔ سالار نے چونک کر دیکھا اور پانی کا گلاس لے لیا۔ ایمن تو پھولے نہیں سمائی۔ کچھ ہی دیر بعد آیت کو بھی سٹیج پر لایا گیا اور پھر کبیر نے چہرہ صاف کر لیا۔ کپڑے چینج کر کے وہ اب ایک بھائی لگ رہا تھا، جبکہ سالار، زین اور عفان نے بھی اپنے پیلے پرنے اتار دیے تھے۔ وہ سب آیت کے بھائی لگ رہے تھے، سنجیدہ سے۔ عارض خوفناک خاموشی لیے سٹیج پر بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ آیت کو بھی بٹھا دیا گیا۔ دنیا کی سب سے دلہن خوبصورت لگ رہی تھی وہ، خاموش، سجی پور عارض کے لیے سجائی۔ وہ دلکشی کی انتہا پر تھی۔ کھانا کھلا کر سب نے کھانا کھایا اور اس کے بعد پریشے اور عمل نے دودھ پلائی کی رسم کی۔ عارض ان چونچلوں کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، جبکہ سالار نے ان دونوں کی خواہش پوری کی اور کبیر سے الگ انہوں نے پیسے لیے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی کا شور ہوا تو آیت نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ آج اسے شدت سے اپنے باپ کی یاد آئی، جس کو بلایا تو گیا تھا مگر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے بھی نہیں آیا تھا۔ آیت کا جیسے سانس سا رکنے لگا۔ وہ ایک بار تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے یا احساس دے کہ وہ ان کی بیٹی ہے، مگر کچھ نہیں ہوا۔ جب اسے اٹھایا گیا تو اس کی بند مٹھیوں پر عارض کی نگاہ گئی۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آیت کی بند مٹھی اس کے ہاتھ میں چھپ گئی۔ اس وقت وہ جو محسوس کر رہی تھی، عارض کی اس حرکت پر جیسے اس کے اندر اٹھتا طوفان ایک دم ٹھہر گیا، جیسے لاشعوری طور پر وہ اسے احساس دلا گیا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ آیت کو اس وقت محسوس ہوا کہ اس کی ساری تکلیفوں پر یہ لاپرواہ ہاتھ مرہم رکھ گیا ہے۔ عارض اس کا ہاتھ تھامے لان سے گھر میں داخل ہوا۔ سالار، کبیر، یہاں تک کہ سب بڑوں کے چہروں پر اس کی اس حرکت پر مسکان ٹھہر گئی اور عارض آیت کو لیے اندر داخل ہوا۔ پریشے اور عمل کے ساتھ زین، عفان اور سالار نے بھی رسمیں شروع کی۔ چل بھائی، پیسے نکال، سالار نے کہا، جبکہ اس کے پیچھے ایمن بھی آ گئی۔ یار بھیا، پیسے دینا آپ کا کام ہے، میرا نہیں، عارض نے صاف انکار کیا۔ اب تم لوگ بس کرو گے؟ رات اتر آئی ہے اور تماشے نہیں ختم ہو رہے۔ مرتضیٰ بھڑکے تو سالار منہ بنانے لگا، جبکہ عارض نے شکر کا سانس بھرا۔ چلو جاؤ، پہنچاؤ انہیں بھی اپنے کمرے میں۔ عفان سالار کے کان میں گھسا۔ کوئی اور آپشن نہیں ہے؟ میرا باپ گھر ہے، وہ ہم سب کو کھا جائے گا۔ چپ رہ فی الحال، سالار نے کہا، جبکہ خواتین آیت کو اس کے کمرے میں پہنچانے لگی اور عارض وہاں سے باہر نکل گیا۔ کدھر؟ کمرے میں جاؤ تم بھی۔ کبیر نے گھورا تو چاروں ناچار اسے بھی کمرے میں ہی جانا پڑا۔